बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको काफ़ी ब्रेक के बाद एक बार दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि हमारा मिड क्विज़ का सिलसिला चल रहा था, जिस वजह से हमारे तजवीद का सेशन नहीं हो पाया था। तो अब इंशाल्लाह हम दोबारा अपनी तरतीब के मुताबिक ही आज इंशाल्लाह लेसन नंबर 7 से शुरू करेंगे। इसके अलावा मैं ये कंफर्म करना चाहूँगा कि आपको मेरी आवाज़ वीडियो स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। जी, हो रही है। जज़ाकिल्लाह यस सर, यस सर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसी नॉर्मली तकरीबन 20 से 25 के दरमियान रहती है तजवीद में। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको तजवीद में जो बेसिक मखारिज के हवाले से इस्तेफादा हो रहा होगा और प्रैक्टिकली आपको इंशाल्लाह चीज़ें समझ आ रही होंगी। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ में इस टाइम में रिवाइज करा दूं। नून के तनवीन के हवाले से पढ़ा था। इसके अलावा हमने यानी गोया कि गुन्ने के कुछ कवायद पढ़े थे कि कहाँ पर हमने गुन्ना करना है, कहाँ पर गुन्ना नहीं करना। उसमें बिलखुसूस हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, जिनमें से एक हमारे पास नून साकिन का कायदा था और एक तनवीन वाला, चाहे डबल ज़बर हो, डबल ज़ेर हो या डबल पेश हो। तो उस पे हमने कुछ इस तरह के रूल्स पढ़े थे, जिनमें हमें ये समझ आई थी कि जहाँ पर डबल ज़ेर, डबल ज़बर या डबल पेश हो या नून साकिन हो, वहाँ पर आम तौर पर गुन्ना किया जाता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक हमें जगह बताई गई थी जिनमें हम ये पढ़ रहे थे कि वहाँ पर गुन्ना नहीं किया जाएगा। यानी वैसे तो नॉर्मली गुन्ना होता है, लेकिन स्पेशल कुछ जगह ऐसी बताई, जैसे मसलन उसमें हमने हुरूफ हल्की वाले हुरूफ पढ़े। जब हुरूफ हल्की जब भी कहा जाए, यूं समझ लें कि हलक के वो 6 हुरूफ जो कि 3 हिस्सों से हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़े थे, हमजा हा, आइन हा और गैन खा। तो इन हुरूफ के आने से जो उससे पहले गुन्ना बन रहा है वो गुन्ना टूट जाता है। ठीक है, नून साकिन के उस कवायद में हमने ये पढ़े थे। और चाहे वो नून साकिन हो चाहे तनवीन हो और उसके बाद ये हुरूफ आ जाए। ठीक है, दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि मर्ज करने वाला एक एक सिस्टम भी वहां पर हो सकता है कि अगर 2 हुरूफ हैं, जैसे लाम है, ठीक है, और रॉ है, तो वहां पर हम मिसालों के साथ मिल्लदुन हो, मिर रब्बिही, वहां ऐसे मर्ज कर लेते हैं, गोया कि साउंड हमारी नाक की तरफ से मूव नहीं होती, गुन्ना नहीं होता। ठीक है, एक हमने कायदा पढ़ लिया था हुरूफ हल्की वाला कि वहाँ गुन्ना नहीं होगा, क्यों कि उसके बाद हुरूफ हल्की है। वो हमने एक मिसाल आपको मैं देना चाहूँ तो वो है सूरतुल कुरैश के अंदर मिन खौफ, जिस तरह हम कहते हैं मिन हाद, ठीक है, मिन हमीम। तो ये सारी की सारी जो हुरूफ आ रहे हैं नून साकिन के बाद, आप देख रहे हैं हुरूफ हल्की में से कोई एक हर्फ है, मन आमना। ठीक है, तो इन पे हम मन आमना मिन खौफ इस तरह से नहीं पढ़ रहे होते। क्यों? क्योंकि हमने रूल पढ़ा हुआ है कि जब हुरूफ हल्की आ जाए उससे पहले अगर गुन्ना बन रहा है लेकिन गुन्ना नहीं किया जाएगा। ये हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया मर्ज वाला। ठीक, मिल्लदुन्हु मिर रब्बिही, अब यहाँ पर गुन्ना नहीं हो रहा लेकिन मर्ज हो रहा है। इस तरह म्यू वराई, इस तरह वाव था, और इसके अलावा 2-3 हुरूफ हमने साथ और पढ़े थे। उसमें हमने क्या रूल पढ़ा था? उसमें हमने ये पढ़ा था कि वहां पर मर्ज होगा गुन्ने के साथ, म्यू वराई। अब देखें कि मिन के बाद फौरन वाव उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, बीच में से नून ड्रॉप हो जाता है, लेकिन ये है कि उस नून की साउंड सिर्फ नाक की तरफ से गुन्ने वाली रहती है, म्यू वराई। ठीक है, असल में हम मिन वराई नहीं पढ़ते, म्यू वराई, लेकिन वो नून की शेप जो है हमारे नाक की तरफ से गुजरते हुए हमें अंदाजा हो जाता है। तो बिला ताखिर आज के सेशन की तरफ आते हैं। आज हमारे पास इंशाल्लाह लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 7 जो है वो लेसन नंबर 6 यानी नून साकिन और तनवीन के कवायद से मिलता जुलता एक लेसन है। सबसे पहले हम अपनी इस आयत को याद दहानी के लिए दोबारा से देखें, वरत्तिल कुरआन तरतीला, कुरआन को ठहर ठहर कर पढ़ो। ठीक है, तो ये हमारा डेली रूटीन में हमारे पास ये आयत अगर शुरू में होगी तो इंशाल्लाह हम कुरान को खुद ब खुद ठहर ठहर कर पढ़ने वाले आदि बन जाएंगे। सूरतुल फातिहा है हमारे सामने स्लाइड में। इस स्लाइड को बार बार शो करने का भी यही मकसद है
کہ آیا ہماری سورۃ الفاتحہ کے اندر جو بیسک مسٹیکس ہیں جس کو ہم کامن مسٹیکس بول سکتے ہیں، کیا اس میں کچھ امپرومنٹس آئی ہیں یا ابھی بھی ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اگر ایسا ہے خدا نخواستہ تو ہم کوشش کریں کہ اس کے اندر ہم جلد سے جلد اصلاح کریں. اس کی وجہ یہ کہ اب الحمدللہ ہمارے مخارج کا ٹاپک ختم ہو گیا. اب اس الفاظ کی درستگی کے لیے مزید ہمارے پاس یقیناً ٹائم، ایسا نہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا، لیکن ہمارا ایک سلسلہ ترتیب ختم ہوئی ہے. تو اگر آپ کو اس میں کچھ کمزوری ہے اس میں آپ مجھے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو الگ سے پریکٹس ساتھ ساتھ کراؤں اور ان غلطیوں کی تصحیح کی جائے. عام طور پہ ابھی بھی کچھ جو کنورسیشن ہوتی ہے اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غلطیاں کچھ لوگوں کی ہوتی ہے، عالمین یا عالمین کو جس طرح پڑھتے ہیں نا عالمین، اور رحمان رحیم وغیرہ، تو یہ ان کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ درستگی. نون ساکن اور تنوین یہ ریویژن اسی کی ہے کیونکہ نسبتاً یہ سبق بھی اس کی طرح ہی ہے، نون ساکن اور تنوین کے قواعد کی طرح. تو اس لیے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 صورتیں اظہار، ادغام، اقلاب. ایک بار آپ سلائیڈ سے دیکھنا چاہیں گے تو آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ریوائز کرایا تھا کہ اس کے اندر اظہار مطلب ظاہری شکل، سیدھی نون یا نون ساکن یا تنوین کی سیدھی شکل ادا کی جائے گی، جس طرح ظاہر کر کے پڑھا جائے گا. اس کے اندر کوئی ایسا نہیں کہ ناک کی طرف سے آواز ہماری منہ ہوگی. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حروف حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں. تو ان 6 حروف سے پہلے اگر نون ساکن یا تنوین آ جائے تو ظاہر کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے، اور ادغام والی آپ دیکھ رہے ہیں کہ غنہ کے ساتھ مرج کیا جائے گا یا بغیر غنہ کے. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا آ جائے، یا نون میم واو، ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ کے ساتھ مرج کیا جائے گا، من ورائی. ٹھیک ہے، من بعد، اور اس طرح ایک من یقول، یہ اس طرح کی کچھ مثالیں ہم نے دی تھی. اور اس میں بغیر غننے والا میں نے آپ کو 2 مثالیں بہت فیمس والی، من لدنہ من ربہ. تو آپ یہاں دیکھیں غننے کے بغیر ہو رہا ہے، مرج ہو رہا ہے لیکن غننے کے بغیر ہو رہا ہے. اور اقلاب ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہ با اپنی اصلی حالت سے پھر جائے گی. ٹھیک ہے، اس کی فیمس مثال وہی مم بعد والی. ٹھیک ہے، من کے بعد با آ جاتا ہے لیکن ہم مم بعد پڑھتے ہیں، مم ڈبل میم پڑھتے ہیں، نون کو اس میں گویا کہ اپنی اصلی حالت سے تبدیل کر دیتے ہیں. اور اخفا جو بلیک باکس کے اندر ہے، یہ سارے کے سارے نارمل ہیں، جس طرح من قبل. اوکے، یہ ساری نارمل مثالیں ہیں. اب ہم آتے ہیں، یہ تو ساری صورتوں کے ساتھ کچھ مثالیں ہیں میم ساکن کے قواعد کی طرف. میم ساکن جو ہے یہ بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح نون ساکن کا رول ہے، لیکن اس میں جگہ تبدیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میم ساکن کے قواعد میں آپ دیکھیں اخفا جو ہے وہ با کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اخفا، حالانکہ اس میں آپ نے دیکھا تھا دوسری جگہ میں ہمارا اخفا نارمل تھا ہر حرف کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہاں پر اخفا با کے ساتھ ہے اور ادغام میم کے ساتھ ہے، مرجنگ. وہاں پہ ادغام کس چیز کے ساتھ تھا؟ لام اور را، واو، یا اس طرح کے حروف تھے نا. تو یہاں پر آپ دیکھیں میم ہے. اور اظہار ظاہر کر کے پڑھنا، با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو اس کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا. ابھی اس کی کچھ مثالیں آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اخفا کا مطلب کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو غنہ کے ساتھ اخفا کریں گے، غنہ کے ساتھ اخفا کریں گے. ترمیہم بحجارۃ، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ میم ساکن ہے اور اس کے بعد با آیا ہوا ہے، تو یہ کیا بتایا ہمیں؟ اخفا کرنا ہے غنہ کے ساتھ. ترمیہم بحجارۃ، اور کنتم بہ وانحکم بینہم کلبہم باسط ربہم بہم. اب یہاں دیکھیں آپ سارے کی ساری میم پہ ہم غنہ کر رہے ہیں کیوں کہ اس کے بعد با آ رہا ہے، اور با پر ہم نے کیا رول پڑھا کہ اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں اخفا کیا جائے گا غنہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ سورۃ الفیل کے اندر ایک ایگزامپل اس کی دی ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل. تو اس مثال کے ذریعے سے آپ اس کو بار بار یاد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بعد میں. ادغام والی کون سی صورت ہے؟ جہاں پر یعنی میم کو ہم مرج کریں گے، یعنی میم ساکن کو کسی اور میم کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ ہم مرج کریں گے. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ادغام کرتے ہیں. میم ساکن کے بعد اگر دوبارہ سیم میم آ جائے تو ادغام کرتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں لہم ما یشاؤون، یہ 2 الگ الگ سینٹنسز ہیں. تو اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ لہم ما یشاؤون. اب دیکھیں یہاں پر ہم
لہم ما یشاء، ڈبل نہیں پڑھتے، لہم ما یشاؤون، ایسے الگ سے نہیں پڑھتے، بلکہ ہم ہا کے ساتھ فوراً اگلے والے میم کو لگا دیتے ہیں جو نیکسٹ والا ہے، ٹھیک ہے، لہم ما یشاؤون، اور اس طرح انہم ملاقو ربہم، اور انہم مبعوثون ربہم من کل، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جتنا بھی میم ساکن ہے اس کے بعد میم مشدد آ رہی ہے، اور اس میم کو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں فرسٹ والے کسی بھی لیٹر سے جو کہ میم ساکن سے پہلے ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر مثلا اکثر ہائی آئے ہوئے ہیں لہم میں، اب یہاں دیکھیں یہاں پر ہا آیا ہوا ہے، نیچے بھی ہا آیا ہوا ہے، تو اس ہا کے ساتھ سیکنڈ والے کو ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں، بیچ والا ایک قسم کا تقریباً ڈراپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم نے میم کے بعد اگر میم آ جائے تو دونوں کو مرج کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر میم کے بعد با آ جائے تو کیا ہو جائے گا، اخفا ہو جائے گا، یعنی غنہ ہو جائے گا۔ اب آخری صورت اظہار کی، اظہار میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ، یہ تو بہت آسان لیسن تھا جس میں ہم نے دو ہی حروف پڑھے، جبکہ نون والے میں کافی زیادہ سارے پڑھے تھے، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں، یا ظاہر والی مثال ہے الحمدللہ، اب ظاہر کر رہے ہیں نا، آپ دیکھیں یہاں پہ جس طرح ہم نے وہ ظاہر کیا تھا حروف حلقی نون ساکن کے بعد اگر آ جائے تو وہ ظاہر کر رہا تھا نا، من خوف یا حمد، اب یوں نہیں کہیں حمد، اب دیکھیں یہاں غنہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تم سونا انعمت لکم دینکم، اکثر لوگ لکم دینکم اس کو غنہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو غنہ کی ہم نے دو صورتیں پڑھی ہیں، کون کون سی، با اور میم، با سے پہلے اگر میم ساکن ہو یا میم سے پہلے میم ساکن ہو تو ان دونوں صورتوں میں غنہ ہوگا، باقی صورتوں میں کہیں پر بھی غنہ نہیں ہوگا، صرف میم کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی کچھ مثالیں آپ اظہار کی سورۃ الفیل کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح ظاہر کر کے پڑھیں گے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، آگے نیکسٹ آیات میں أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کسی بھی جگہ پہ میں غنہ نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، علیہم اس طرح سے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، علیہم طیرن ابابیل، اسی طرح ترمیہم اور فجعلہم کعصف، تو یہ ساری مثالیں تھی ہمارے پاس میم ساکن کی۔ اب نیکسٹ ہمارا جو ایک اسمال سا ٹاپک ہے، تقریباً سیم موضوع سے ہے، ایسا نہیں ہے لیکن کچھ شیپ چینج ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں ڈبلیو لکھا ہوا چھوٹا چھوٹا میم اور نون پر، پہلے ہم نے دال چھوٹی سی لکھی تھی جس کو ہم میم ساکن اور نون ساکن کے ٹرمینولوجی استعمال کر رہے تھے، اب میم اور نون مشدد کے قواعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، یہاں پر کیا چینجز ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ بہت زیادہ فیمس ہے کہ شد ہمیشہ تقریباً میم اور نون کے ساتھ جو ہے وہ غنہ ہی کی علامت دیتی ہے، جب میم اور نون مشدد ہوں تو ان پر غنہ کرنا ضروری ہے، آپ نے ویسی مثالوں میں دیکھا ہوگا، جنرل مثالوں میں بھی، تو جس طرح من الجنۃ والناس، اب دیکھیں یہاں پر نون کے اوپر شد ہے، جنت والناس، تو یہاں پر نون جو ہے مشدد اور میم مشدد پر ہم نے کہا کہ ہمیشہ غنہ ہی ہوگا، یمنون لقد من اللہ ان اور ان لیکن، تو یہ ساری مثالیں آپ نے نوٹ کر لی ہیں کہ نون مشدد ہے اور ان سب جگہوں پہ ہم غنہ کر رہے ہیں، شد ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، نون مشدد سے مراد نون کے اوپر شد ہے، شد کس کو کہتے ہیں، چھوٹی سی ڈبلیو جو لکھی ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ، اب یہاں پر میم کی مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ، ہم بها، اور اس طرح سے ثم ہمت به فاما، تو یہ ساری کی ساری مثالیں میم مشدد کی ہیں، الحمدللہ امید ہے کہ آپ کو جو ہے اس کا نون مشدد، میم مشدد اور میم ساکن، اور اس سے پچھلے ہم نے جو لیسن میں پڑھا تھا نون ساکن اور تنوین کے حوالے سے، یہ سارے کے سارے قواعد انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے، اگر کسی کو بھی سمجھنے میں کوئی دقت ہو، کوئی مشکل ہو تو آپ کائنڈلی مجھے رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو مزید کچھ مثالوں کے ساتھ کچھ وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ، اور آپ اس کو کوشش کریں
کہ جو تجوید ہے اس کو آپ رولز کو یاد کرنے کے بجائے اگر آپ رولز کو اپلائی کر لیں تو یہ سب سے زیادہ پریکٹیکلی فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے، لازم ملزوم ہے، یعنی سیکھنا ہے لیکن جسٹ اپنے تک اس کو محدود نہیں رکھنا، آپ نے دوسرے کو بھی پھر سکھانا ہے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ سب اس پہ عملی زندگی میں جو ہے اس تجوید کو آپ اپنا اپلائی کریں گے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک ملاقات کریں گے. ہمارے پاس اب تو ٹائم تھوڑا سا ہے، اگر آپ کی کوئی کمنٹس کوئی فیڈ بیک ہو تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا. ادروائز ہم انشاءاللہ پھر QC1 کے سیشن کی طرف آفٹر 5 منٹس چلے جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.